हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में तमाम सुनने वालों को पादरी सैमुअल अज़ीम संधू का सलाम। खुदा यीशु मसीह के जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र हो कि सन 2020 खुदावन की पनाह में मोहब्बत और वफादारी में गुजरा। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ आज हम सब साल नौ सन 2021 में इन तमाम खुशियों के साथ एक दूसरे को आज की सुबह मुबारक कहते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। ये हमारी बहुत सी ऐसी कमजोरियों और खामियों के बावजूद हमारे खुदावन ने, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, उसने मुझ पर, आप तमाम जिंदगियों पर जो वफादारी के साथ 2020 में खुदा के साथ चले, इस साल में भी खुदावन ने हम पर एतमाद किया है। हम इसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तमाम सुनने वालों के लिए आज की सुबह मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से तमाम सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग आज की सुबह खुदावन की खूबसूरत आवाज को इस नए साल के पहले दिन में सुन रहे हैं, खुदावंद उनकी सारी मुश्किलात को, उनकी सारी परेशानियों को दूर करे। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मुल्क पाकिस्तान और हुक्मरानों पर अपना फजल करे और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अपना फजल उस पर जाहिर करे। और 2021 का साल ताजगी का साल, शादमानी का साल, खुशी का साल, तरक्की का साल हो। ये मेरी दुआ है कि खुदावंद इस साल में ढेरों बरकतें दे, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के काम को खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक करें। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखें। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम पाक में यूं लिखा है, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। खुदावन की बरकत, खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज इस नए साल के इस पहले दिन में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा मुख्तलिफ तरीकों से, जिस तरह खुदावन ने बड़े दिन पर हमारे लिए निजात का पैगाम दिया और बरकत का पैगाम दिया, सुलह और सलामती का पैगाम दिया, आज मेरे लिए और आपके लिए इस नए साल में खुदावन की एक बहुत बड़ी बरकत है कि उसने हम सब पर एतमाद किया। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, आओ हम ईद मनाएं, आओ हम खुशी मनाएं, जिससे ईमानदार की सारी जिंदगी का बयान होता है। जब हम खुशी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, इससे ईमानदार की जिंदगी और उसकी सारी जिंदगी में खुशी का इजहार जो है वो हमें नजर आता है। हमारा पूरा वजूद, हमारा दिल, हमारी जान, हमारी रूह, हमारी जिंदगी खुशी, शुक्रगुजारी और शादमानी की एक तकरीब होनी चाहिए। ये हर ईमानदार के लिए है। जब हम नए साल का जिक्र करते हैं तो ये भी हमारी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अजीजों, गौर से इन बातों को सुने। ये ईद गुनाह के पुराने खमीर से नहीं, ना बदी और शरारत के खमीर से मनानी चाहिए, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह में ईद मनाते हैं, हम उसमें खुशी करते हैं, हम उसमें नया साल मनाने को हैं। तो हमारे दिलों में दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए कोई बुरा ख्याल ना हो, कोई बुरी सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस नए साल में नई बातों और नई सोच के साथ हम अपना कदम खुदावंद में बढ़ाएं। लिहाजा इस बात से इल्म होता है और ये बात
ہمیں سیکھنے میں ملتی ہے کہ مقدس پالوس رسول لفظی معنوں میں خمیر کی بات نہیں کرتے. کہ ہم اس بات کو جب پڑھتے ہیں مثلا وہ خمیر جو روٹی کو پھیلانے یا ڈبل روٹی بنانے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ خمیر کو روحانی معنوں میں استعمال کرتا ہے. وہ سمجھاتا ہے کہ کس طرح گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہر اس چیز کو بگاڑ دیتا ہے یا ناپاک کر دیتا ہے جو انسان کی زندگی کے اندر جب نجاست اور گناہ اور ناپاکی آتی ہے اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم خداوند کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو ساؤل کی زندگی کیسی تھی؟ گھناؤنی زندگی تھی اور وہ خدا سے دور تھا، خدا کے لوگوں کو مارنے اور تنگ کرنے اور ستانے والا تھا. لیکن جب وہ دمشق کی راہ پر خداوند یسوع مسیح میں اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، جب خداوند نے اس سے باتیں کی تو وہ تبدیل ہوا. اور کس طرح کی تبدیلی ہے کہ اس کی سوچ نہیں ہوگی، اس کا کردار نیا ہو گیا، اس کی زندگی نہیں ہوگی، اس کی انسانیت نہیں ہوگی اور اس نے مسیح میں نیا جنم لے لیا. عزیزو، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ ہمیں تو صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے زندگی بسر کرنی ہے. کتنی بڑی بات ہے. لہذا فخر کرنا خوب نہیں. اگر ہم دیکھیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. لہذا یہ بات آج میرے لیے اور آپ کے لیے کلام پاک میں کہ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو. پرانے خمیر کو نکال کر اپنے آپ کو راستہ باز بنا لو، پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، جب ہم پالوس رسول کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خبردار کرنا چاہتا ہے. وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت باتیں بیان کرتا ہے. دراصل یہ ہے کہ اس شخص سے میل جول نہ رکھیں جو بھائی کہلاتا ہے. بھائی کا مطلب ہے مسیحی ایماندار بیٹا، مسیحی ایماندار بھائی جو اپنے آپ کو بھائی تو کہلاتا ہے لیکن اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر بدی ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر ناپاکی ہے، اس کے اندر وہ پرانی انسانیت ہے. وہ اپنے آپ کو بھائی نہ کہلائے کیونکہ کلام کہتا ہے. اور پھر بھی میرے لیے اور آپ کے لیے وہ پیغام دیتا ہے کہ وہ بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہے. جس کے اندر وہ ساری پرانی چیزیں ہیں، اس نے پرانی انسانیت کو، پرانے کاموں کو اگر ترک نہیں کیا تو نہ تو وہ نیا مسیحی ہے اور نہ وہ اس کے لیے نیا سال ہے. اور پھر میرے لیے آپ کے لیے وہ بیان کرتا ہے مندرجہ بالا ہولناک گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ کیونکہ جو کہتا ہے کہ میں ایماندار مسیحی ہوں، میں خداوند کا بندہ ہوں، میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو جس کا کلام بیان کرتا ہے. کلام کہتا ہے لیکن جنسی بد اخلاقی، لالچ، بت پرستی، گالی بکنے والا، جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا، ہر قسم کا نشہ کرنے والا اور ظلم کرنے والا، دوسروں کا حق چھیننے والا اور بے روی کا شکار جو ہوتے ہیں اور نفع کا لالچی، ہر ایک وہ گناہ کرتا ہے. ایسے شخص کے ساتھ رفاقت رکھنا بھی درست نہیں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ نیا سال سوچوں کی تبدیلی کا سال ہے. یہ نیا سال برکات، تازگی اور شادمانی کا سال ہے. حقیقت میں نیا سال اس کے لیے نیا ہے
جس کی پرانی زندگی بدل چکی ہو۔ نیا سال اس کے لیے نیا ہے جس نے مسیح یسوع کو اپنا حقیقی نجات دہندہ مان لیا ہو۔ نیا سال اس کے لیے نیا ہے جس نے پرانی انسانیت کو ترک کر کے نئی زندگی حاصل کر لی، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اگر خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ہے، ہم نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، تو پھر یہ نیا سال میرے لیے آپ کے لیے نیا سال ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح میں نیا بننا بہت ضروری ہے۔ جو کوئی مسیح میں ہے، مسیح جیسا مزاج رکھتا ہے، مسیح کی طرح معاف کرتا ہے، مسیح کی طرح برداشت کرتا ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ عزیزو، مسیح یسوع میں نئی پیدائش کا تجربہ لینا، یہ ہے نیا سال۔ پاک روح کی معموری میں آگے بڑھنا، یہ ہے نیا سال۔ اور روح القدس کی نعمتوں برکتوں کو حاصل کرنے اور دعا میں جھکنے سے جو برکت ملتی ہے، یہ ہے وہ نیا سال، نیا مخلوق ہونا اور نیا انسان بننا۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئی۔ پرانی سوچ، پرانے طور طریقے، پرانے رویے، پرانا کردار، پرانی انسانیت کا خاتمہ ہی نیا سال ہے۔ پرانی زندگی کا خاتمہ ہی مسیح میں نیا مخلوق بننا ہے۔ مسیح میں نیا سال جو ہے وہ اس وقت نیا سال ہے اگر ہم نے اپنے سوچوں کو، اپنے رویوں کو تبدیل کر لیا ہے۔ بھیس بدلا، کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ یہ وقت میں، اس وقت میں حقیقت میں قبولیت کا وقت اور نیا سال ہے۔ یہ نجات اور تبدیلی کا سال ہے۔ یہ انجیل پاک کی بشارت اور ارشاد اعظم کی تکمیل کا سال ہے۔ عزیزو، جب ہم کلام پاک کو دیکھتے ہیں، نئے نامہ میں مقدس لوکا طبیب کے انجیلی بیان اس کے 13ویں باب میں، تو وہاں پر انجیر کے بے پھل درخت کی تمثیل پر جب ہم غور کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا اور اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے، 3 سالوں سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی سے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو آ کر اس کے بعد اسے کاٹ ڈالنا۔ عزیزو، 1 سال جس طرح یہاں پر پاکستان کا مالک حکم دیتا ہے، لیکن باغبان کہتا ہے 1 سال اسے دے دے۔ خداوند نے 1 سال ہم پر اعتماد کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پھلدار ثابت ہوں، ہماری زندگیوں سے پھل ظاہر ہو، تاکہ بہت سی زندگیاں اس پھل کو کھائیں، لبریز ہوں، سیر ہوں، آسودہ ہوں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ یہ سال عزیزو بشارتی کام میں مل جل کر، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر خدمت کرنے اور مسیح یسوع میں شکر گزاری کرنے اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں برکتوں کو بانٹنے کا سال ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح
ہم خدا کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں تو پھر سمجھے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ نیا سال جو اس نے مجھ پر آپ سب پر پوری دنیا پر اعتماد کیا ہے پھر خدا برکت دے گا. جو چیزیں کلام بیان کرتا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دی. یہ خدا کی محبت ہے. پہلے تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, یہ خدا کی محبت. پھر ایک نیا سال مجھ پر اور آپ پر اعتماد کر کے دیا, یہ بھی اس کی محبت ہے. میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے اور نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں آپ کی زندگی میں لائے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.